16 दिसंबर 2023 मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब की खिदमत में। मोहतरम मज़हर अब्बास साहब, आदाब अर्ज़। आज एमक्यूएम की तारीख़ के हवाले से आपका इंटरव्यू देखने का मौका मिला, जो कि आपने रफ्तार टीवी के पोस्ट कोड में मोहम्मद इरफान साहब को दिया था। सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ एमक्यूएम की तारीख़ के हवाले से अपने तजर्बात और मुशाहिदात को बयान किया, बल्कि एमक्यूएम के ख़िलाफ़ रियासती मज़ालिम के बारे में भी इंतहाई अहम मालूमात शेयर की। निहायत माज़रत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी बयान करदा बहुत सी बातें हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं हैं और क़तई गलत हैं। लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं पूरी दियानतदारी से वो हक़ाइक़ आपके सामने बयान करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे बयान करदा हक़ाइक़ पर गौर फरमाएंगे और मेरी गुजारिशात पर तहक़ीक़ करेंगे। अगर आपको मेरे बयान करदा हक़ाइक़ से इत्तेफाक ना भी हो, तब भी हम आपकी इख्तिलाफ़ राय का खुले दिल से एहतराम करेंगे और ये चाहेंगे कि जिन बातों से आप मुत्तफ़िक हों, उनको किसी न किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बयान करेंगे। मैं जमहूरियत के फ़रोग़, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम, आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार के हवाले से आपके ख़यालात और सहाफ़ती किरदार का मोतरफ़ हूँ और कोशिश करूँगा कि आपकी जानिब से बयान करदा एक एक इख्तिलाफ़ी नुक्ते को सामने रख कर साबित करूँ कि फ़लाँ बात तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। मुझे कवी उम्मीद है कि आप सहाफ़ती उसूलों की पासदारी करते हुए मेरी इस कोशिश को ज़रूर सराहेंगे और जहाँ कहीं आपको मेरे बयान करदा हक़ाइक़ दुरुस्त न लगें तो मेरी इस्लाह ज़रूर करेंगे। मोहतरम मज़हर अब्बास साहब, आपने मज़कूरा इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि कराची 1978 से 1982 तक फ़िरक़ा वाराना फ़सादात की नज़र रहा और 1984 के बाद कराची में लिसानी फ़सादात हुए। आप वाकिफ़ हैं कि APMSO 1978 में कायम हुई थी और एमक्यूएम का क़याम 1984 में अमल में आया था। आपके बयान से ये तासुर मिलता है कि APMSO के क़याम के बाद कराची में फ़िरक़ा वाराना फ़सादात शुरू हुए और एमक्यूएम के क़याम के बाद लिसानी फ़सादात हुए, जो कि हक़ाइक़ के क़तई बरक्स हैं। नाकाबिल तरदीद तारीख़ी हक़ाइक़ ये हैं कि 1984 में एमक्यूएम के क़याम के बाद बानी क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए गिरां क़दर अमली खिदमात अंजाम दी, जिनके नतीजे में कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में फ़िरक़ा वाराना फ़सादात का ख़ात्मा हुआ। शिया और सुन्नी अवाम के दरमियान भाईचारे की फ़िज़ा कायम हुई। जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में फ़िरक़ा वाराना फ़सादात की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकी, जिसके शाहिद न सिर्फ शिया और सुन्नी उलमाए किराम और अवाम हैं, बल्कि आप ख़ुद भी इस सच्चाई से इनकार नहीं करेंगे। जहाँ तक लिसानी फ़सादात का ज़िक्र है तो मोहतरम, कराची में सबसे पहले लिसानी फ़सादात फ़ील्ड मार्शल अय्यूब ख़ान के दौर में 1965 में हुए थे, जब कराची के अवाम ने सदारती इंतखाब में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का साथ दिया था। सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद सदर अय्यूब ख़ान के साहबजादे गौहर अय्यूब ख़ान ने जश्न फ़तह के नाम पर कराची के नहते अवाम पर हमले कराए और दर्जनों शहरियों को शहीद और ज़ख्मी कर दिया था। कराची में दूसरा लसानी फ़साद उस वक्त हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबाई असम्बली से लिसानी बिल मंजूर करके सूबा सिंध को अमली तौर पर शहरी
اور دیہی سندھ میں تقسیم کرنے کی سازش کی۔ اس وقت روزنامہ جنگ میں معروف شاعر محترم رئیس امروہی صاحب کا یہ مصرع اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، اور لسانی بل کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں پر گولیاں چلا کر متعدد شہریوں کو شہید و زخمی کر دیا گیا تھا۔ شہدائے اردو کی قبریں آج بھی لیاقت آباد کی مسجد شہداء کے احاطے میں موجود ہیں۔ محترم، اس وقت نہ تو ایم کیو معرض وجود میں آئی تھی اور نہ ہی جناب الطاف حسین میدان سیاست میں تھے، لہٰذا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایسا تاثر دینا کہ اے پی ایم ایس او اور ایم کیو ایم کے قیام کے بعد کراچی میں فرقہ وارانہ اور لسانی فسادات ہوئے، کیا حقائق کے سراسر برعکس اور گمراہ کن نہیں ہے؟ محترم مظہر عباس صاحب، آپ نے فرمایا کہ بشرا زیدی کے واقعے کے بعد قصبہ علی گڑھ کا واقعہ رونما ہوا، جس میں کئی سو لوگ زندہ جلا دیے گئے۔ آپ کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بشرا زیدی کی المناک شہادت اور سانحہ قصبہ علی گڑھ کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اور بشرا زیدی کی شہادت کے بعد ایم کیو ایم اور اے این پی کی قیادت نے لسانی فسادات روکنے کے لیے آپس میں رابطہ کیا۔ محترم، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں سانحات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1985 میں کراچی کی طالبہ بشرا زیدی ایک تیز رفتار ویگن تلے کچل کر جاں بحق ہو گئی تھی، جس پر مشتعل طلبہ نے ویگنوں کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کراچی کے تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کا غلبہ تھا، اور بشرا زیدی کی شہادت کے بعد کراچی میں پھوٹنے والے ہنگاموں میں اسلامی جمعیت کے لوگ ملوث تھے۔ آپ کے بیان سے ایسا تاثر ابھرا ہے کہ جیسے ان ہنگاموں میں ایم کیو ایم ملوث تھی، جو کہ قطعی غلط ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بشرا زیدی کی شہادت کے واقعے کے بعد اے این پی کی لیڈرشپ نے 9-0 پر جناب الطاف حسین سے ملاقات کی، جو کہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 12 دسمبر 1986 کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ غوث علی شاہ نے سہراب گوٹ کراچی میں منشیات اور اسلحہ فروشوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں خود اعتراف کیا ہے کہ آپ کو غوث علی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ دباؤ کے باعث یہ آپریشن بند کرنا پڑا، لیکن منشیات اور اسلحہ فروشوں کے آقاؤں نے سہراب گوٹ کا آپریشن کا انتقام قصبہ علی گڑھ کالونی کے نہتے اور بے گناہ شہریوں سے لیا۔ 14 دسمبر 1986 کراچی میں فوج اور پولیس موجود تھی، لیکن جب حملہ آوروں نے اورنگی ٹاؤن کی پہاڑیوں سے اتر کر مہاجر بستیوں پر حملے کیے تو کراچی کی چوکیوں سے فوج اور پولیس غائب تھی، اور حملہ آور بے خوف و خطر کئی گھنٹوں تک آزادی سے آگ اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت جناب الطاف حسین سینٹرل جیل کراچی میں اسیر تھے، اور جب ان کے علم میں یہ المناک واقعات آئے تو انہوں نے جیل سے اے این پی کے سربراہ خان عبدالولی خان کے نام ایک خط تحریر کیا، اور چیئرمین عظیم احمد طارق کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد کے ذریعے خان ولی خان تک پہنچایا۔ خان ولی خان نے جناب الطاف حسین کی گزارشات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد فوری ایک بیان جاری کر کے پختون عوام سے پرامن رہنے اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے کی اپیل کی۔ اگر مہاجر اور پختون قیادت قیام امن کے لیے مخلصانہ جدوجہد نہ کرتی تو اس المناک واقعے کے بعد کراچی میں لسانی فسادات پھیل جاتے، لیکن اے این پی کے سربراہ خان عبدالولی خان صاحب اور جناب الطاف حسین کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی نے پختون مہاجر فسادات کی آگ کو بھڑکنے نہیں دیا، اور کراچی میں لسانی فسادات کرانے کی گھناؤنی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ حقیقت بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ 1987 میں سرکاری ایجنسیوں کی سرپرستی میں کراچی میں پنجابی پختون اتحاد پی پی آئی قائم کی گئی، اور اس کے ذریعے مہاجر اکثریتی علاقوں پر حملے کرائے گئے تاکہ کراچی کو لسانی فسادات کی آگ میں جھونکا جا سکے۔ لیکن جناب الطاف حسین
اور ان کی جماعت نے فہم و فراست اور دانش مندی کا مظاہرہ کر کے ہر موقع پر لسانی فسادات کی سازش کو ناکام بنایا۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کسی بھی غیر مہاجر علاقے پر حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایم کیو ایم کراچی کے 95% عوام کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو حاصل رہا۔ کراچی کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے شہر میں امن عامہ کو برقرار رکھنا ایم کیو ایم کی ذمہ داری بھی تھی اور ضرورت بھی۔ محترم، آپ نے فرمایا کہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو ایم کیو ایم کو امن عامہ کی صورتحال خراب کرنے کا کہا گیا، جو کہ قطعی غلط اور بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ آپ جیسے سینئر صحافی کی جانب سے اس طرح کا الزام نہایت افسوسناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1988 کے انتخابات میں ایم کیو ایم ملک کی تیسری اور صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور ایم کیو ایم نے سندھ میں اتحاد و یکجہتی اور بھائی چارے کی فضا کے فروغ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ مہاجروں کے حقوق اور سندھ کے شہری عوام کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا گیا، جسے معاہدہ کراچی کا نام دیا گیا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اقتدار کے نشے میں معاہدہ کراچی کی ایک بھی شق پر عمل درآمد نہیں کیا اور شہری سندھ کے عوام کے خلاف زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایم کیو ایم نے 11 ماہ تک پیپلز پارٹی کی وعدہ خلافیوں اور زیادتیوں کو برداشت کرنے کے بعد بالآخر مخلوط حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم کیو ایم کے کارکنان و عوام کو انتقام کا نشانہ بنانے کا مزید سلسلہ تیز کر دیا گیا اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو قتل کیا جانے لگا۔ 1989 میں ایم کیو ایم بلدیہ ٹاؤن کے کارکنان امتیاز احمد اور غلام حسین کو پیپلز پارٹی کے مسلح دہشت گردوں نے اغوا کر کے انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کے نازک اعضاء کو ماربل کے پتھر سے کاٹا گیا اور پھر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ المناک واقعہ اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی طرح کے بیشتر المناک واقعات ہیں جو پیپلز پارٹی کی شہری سندھ سے دشمنی اور نسل پرستانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی جانب سے مہاجروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری تھیں اور دوسری طرف پی 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 کی حکومت کی کرپشن اور غنڈہ گردی کا بازار بھی گرم تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری نے ایک تاجر مرتضیٰ حسین بخاری کو اغوا کر کے لاکھوں ڈالر تعاون کے لیے ان کے پیر پر بم باندھا تھا۔ یہ واقعہ بھی میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب کے لیے مسٹر 10% کی اصطلاح زبان زدے خاص و عام تھی۔ بہرحال امن عامہ اور کرپشن کے الزامات کے باعث 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا تھا۔ اس وقت جناب الطاف حسین علاج کی غرض سے لندن میں مقیم تھے اور 23 اگست 1990 کو وطن واپس آئے تھے۔ ان کی وطن واپسی کے سلسلے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں استقبالیہ کیمپ لگائے گئے تھے اور 22 اگست 1990 کو پیپلز پارٹی کے مسلح دہشت گردوں کی جانب سے ایم کیو ایم کے استقبالیہ کیمپوں پر حملے کر کے درجنوں کارکنان کو شہید و زخمی کر دیا گیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں ایم کیو ایم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے آپ نے ان واقعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ محترم ظفر عباس صاحب، آپ نے فرمایا کہ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان نے جناب الطاف حسین سے بغاوت کی اور کراچی چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک انٹیلیجنس کے صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہیں چودھریوں نے پناہ دی تھی۔ یہ بات بھی تاریخی حقائق کے برعکس ہے۔ 1991 میں ایم کیو ایم نواز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ تھی اور ایم کیو ایم سے نکالے گئے آفاق احمد اور عامر خان کو پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب نے پناہ دی تھی۔ حالانکہ اس وقت ایم کیو ایم نواز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ تھی اور آئی جی پنجاب
چودھری سردار محمد نے اپنی کتاب دی الٹیمیٹ کرائم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حقیقی کے لوگوں کو انہوں نے پنجاب میں گرفتار کیا تھا، جن کی رہائی کے لیے نواز شریف صاحب اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف آصف نواز جنجوعہ نے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حقیقی کے لوگوں کو چودھری برادران نے پناہ دی تھی تاریخی حقائق کی روشنی میں غلط ہے۔ محترم، آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شمولیت اور عامر خان کی واپسی کے حوالے سے رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے ارکان کے درمیان اختلاف تھا۔ یہ بات بھی غیر مصدقہ اور حقائق کے برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے رابطہ کمیٹی میں کبھی کوئی ریفرنڈم نہیں ہوا اور حکومت میں شمولیت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ رابطہ کمیٹی ہی کیا کرتی تھی۔ جہاں تک عامر خان کی ایم کیو ایم میں واپسی کے معاملے پر رابطہ کمیٹی میں اختلاف کی بات ہے تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عامر خان نے جیل سے کشور زہرا کے ذریعے ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں معافی نامہ بھیجا تو ان کی معافی کے حقائق جاننے کے لیے رابطہ کمیٹی کے ارکان نے سینٹرل جیل کراچی اور ملیر کنٹونمنٹ میں عامر خان سے 2 مرتبہ ملاقات کی۔ ان دنوں میں خود کراچی میں تھا اور دونوں ملاقات میں شریک بھی تھا۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، رضا ہارون، وسیم اختر اور دیگر بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ آپ ان حضرات سے خود رابطہ کر کے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عامر خان کی ایم کیو ایم میں واپسی میں رابطہ کمیٹی کے درمیان اختلاف کی بات کو حقائق کے منافی اور گمراہ کن نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ محترم، اپنے انٹرویو میں ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ جناب الطاف حسین ایسے وقت میں بھی لندن سے وطن واپس نہیں آئے جب ملک کا سربراہ جنرل پرویز مشرف انہیں یقین دلا رہا تھا کہ آپ کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، اور جناب الطاف حسین کا یہ خوف اپنی جگہ درست تھا کہ وہ وطن واپس آئیں گے تو ان کو بے نظیر کی طرح مارا جا سکتا ہے۔ محترم، جناب الطاف حسین اور خوف ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ جنرل پرویز مشرف نے جناب الطاف حسین کو پاکستان آنے اور تحفظ دینے کی بات کی تھی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کبھی بھی جناب الطاف حسین کو پاکستان آنے کا نہیں کہا۔ جنرل پرویز مشرف، ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احتشام ضمیر، ایم آئی کے سابق چیف جنرل ندیم تاج اور دیگر فوجی حکام لندن میں جناب الطاف حسین سے خود ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور اس حقیقت کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ جناب الطاف حسین نے جب بھی سابق جنرل پرویز مشرف سے یا ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احتشام ضمیر سے اپنی وطن واپسی کی بات کی تو جنرل پرویز مشرف اور جنرل احتشام ضمیر نے ہر مرتبہ جناب الطاف حسین کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی اپنی تنظیم پر مضبوط کمانڈ ہے اور آپ ابھی پاکستان نہ آئیں۔ ایک اور تاریخی اور دستاویزی حقیقت آپ نے نظر انداز کر دی۔ 4 اپریل 2014 کو جناب الطاف حسین نے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے درخواست جمع کرائی۔ اس وقت لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر جناب واجد شمس الحسن مرحوم خود نادرہ کے عملے کے ہمراہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن تشریف لائے تھے۔ ان کی موجودگی میں جناب الطاف حسین نے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے نادرہ کا فارم پر کیا تھا، بائیو میٹرک کرایا، فیس جمع کرائی اور نادرہ کی جانب سے اس درخواست کا ٹریکنگ نمبر یعنی آئی ڈی نمبر 503601007637 تھا، اور فیس کی مد میں 64 برطانوی پاؤنڈ ادا کیے گئے۔ بعد ازاں دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ تسنیم اسلم نے جناب الطاف حسین کی درخواست موصول ہونے کی تصدیق کی، جو کہ اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے۔
اس وقت ملک پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ان کی حکومت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جناب الطاف حسین کے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری نہیں ہونے دیا۔ جناب الطاف حسین کی جانب سے دوسری مرتبہ پاکستانی پاسپورٹ اور نائکوب کے لیے آن لائن درخواست 16 جولائی 2022 کو جمع کرائی گئی۔ یہ درخواست بھی ویریفائیڈ ہو گئی اور فیس بھی ادا کر دی گئی، جس کی ٹریکنگ آئی ڈی نمبر 7700397625 ہے۔ لیکن آج کے دن تک جناب الطاف حسین کو ان کے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ محترم مظہر عباس صاحب، یہ چند تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے مذکورہ انٹرویو میں صرف نظر ہوئے، اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان تاریخی حقائق کو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری تھا۔ امید ہے کہ آپ ان پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ قاسم علی رضا، رکن رابطہ کمیٹی و نیشنل و انٹرنیشنل انفارمیشن سیکرٹری، MQM۔